बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ी उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 9 जनवरी है, दिन है जुमे का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, ज़मान पाक के दरवाजे खुल गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़मान पाक पर कब्ज़ा, पुलिस को पीछे हटना पड़ा। आज क्या कुछ वहाँ पर हुआ, और अचकज़ई साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए एक वार्निंग जारी की है। ये वार्निंग क्या है और इनकलाब अगर लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर दोस्तों, कराची से एक बहुत बड़ा सरप्राइज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिल गई। रात क्या कुछ होता रहा, हलीम आदिल शेख, इसके अलावा शाहिद खटक और बाकी क़यादत कराची पहुँच गई है और वहाँ के क्या मनाजिर हैं ये भी आपको दिखाएंगे। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है तहरीक इंसाफ की जानिब से, और सिंध के अंदर अब एक कामयाब जलसे की बात हो रही है। 3 दिन सोहेल अफरीदी के आज से इसका आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान की सियासत के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ कोई आपस में कोई पार्टनरशिप कर सकती है, कोई इत्तेहाद बन सकता है इस्टेब्लिशमेंट को दिखाने के लिए या फिर उनसे टक्कर लेने के लिए, इसका भी एक जायज़ा रखेंगे आपके सामने। और फिर शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बुरी खबर है। 5 से 6 माह का उनके पास वक्त है, ये डेडलाइन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर नया फील्ड मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कौन और नए निज़ाम का ड्राफ्ट, ये क्या बात है, ये किसका ख्याल है और क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और इंडिकेटर्स क्या हैं, क्या पाकिस्तान की जमहूरियत को जानबूझकर फ्लॉप किया जा रहा है और पिछले 3 वर्षों में इस जमहूरियत को किस तरह से मुख्तलिफ तरीक़ों से कमज़ोर करने की कोशिश की गई। इक़्तिदार में बैठी हुई सियासी जमातें जो पाकिस्तान में इमरान खान को माइनस करना चाहती थी, आज ख़ुद माइनस होने वाली हैं। एक नया निज़ाम ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और ये नया निज़ाम क्या होगा, क्या इसके खदोखाल हैं, और एक फिर मीटिंग का भी हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे जहाँ पर एक वज़ीर साहब को बुलाकर कहा गया कि प्रेजेंटेशन दो। जब प्रेजेंटेशन दी गई, तारीफ़ तो हुई लेकिन हल क्या है ये नहीं बताया गया। इसका भी हाल अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे बहुत सारी माज़रत चाहता हूँ, जो डॉक्यूमेंट्री थी वो अपलोड नहीं हो सकी पहले म्यूज़िक की वजह से, वो अब हमने तब्दील कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, मैंने खुद मेक श्योर किया है कि वो आपको वीडियो देखने को मिले, तो आप जाकर ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। इट्स अ वंडरफुल डॉक्यूमेंट्री, इट्स अ मोनोलॉग अबाउट वेनेजुएला और अमेरिका ने कैसा हमला किया, जाकर इसे ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही इवेंटफुल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और जिस किस्म का रेजिस्टेंस और जो मज़ाहमत और स्ट्रीट मोबिलाइजेशन का इमरान खान ने जिक्र किया, वो हमें अब स्ट्रीट में नज़र आ रही है। सड़कों पर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नज़र आ रहे हैं। गिरफ्तारियां ज़रूर हो रही हैं लेकिन हौसले कम नहीं हो रहे। गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। आज भी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर का इंतकाल हुआ जब उसे गिरफ्तार करने गए। लेकिन जो स्ट्रीट का एक मूवमेंट जिस तरह से होना चाहिए, मोबिलाइजेशन होनी चाहिए, वो हमें इस वक्त नज़र आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अपनी इस जंग को लड़ रही है और अचकज़ई साहब लीड कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, और इसके साथ साथ अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब उनके हमरा हैं। अब ये चले इस्लामाबाद से लाहौर आ गए। लाहौर के रास्ते में जहाँ जहाँ भी जीटी रोड के ऊपर इस्तकबाली कैंप लगाए गए, वहाँ पर इनको एक तरह से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और नामालूम अफराद ने, सबको मालूम है कि ये नामालूम अफराद कौन है, और फिर नकाब पोशों ने गाड़ियों के ऊपर हमला किया। और एक बहुत ही एक्सटेंसिवली आपको एक क्रैकडाउन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे नज़र आता है पूरे पंजाब में। यानी जीटी रोड पे जो शहर भी आ रहे थे और जहाँ भी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने इनका इस्तकबाल किया, वहाँ पर आपको पुलिस भी नज़र आई है। अब ये सब कुछ होने के बावजूद अल्लामा राजा नासिर अब्बास और अचकज़ई लाहौर पहुँच गए और वहाँ पर पुलिस का इनका आमना सामना हो जाता है। पुलिस ने इनको अंदर नहीं जाने दिया। अब जाहिर सी बात है, ज़मान पाक जो है वो किसी के बाप की जागीर तो नहीं है। वो जिसके बाप की जागीर है या जिसका घर है, वो अगर इजाज़त देता है कि अंदर आप जाएं तो आपको जाने देना चाहिए। लेकिन वहाँ पर पुलिस वालों ने इनको अंदर नहीं जाने दिया। 3 से 4 घंटे ये मामला जो हैं वहाँ पर देखे गए और उसके बाद इनको ज़मान पाक में अंदर जाने की इजाज़त जो है वो मिली है। ज़मान पाक के चारों अतराफ़ को सील किया गया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो पहुँची है। अगर आपने एक चीज़ नोट की हो ना, लोगों को मालूम होता है ना कि अगर हम ज़मान पाक गए तो हमें पकड़ लिया जाएगा। लाहौर के अंदर अगर हमने रैली निकाली तो लोग जो हैं
وہ ہمیں پکڑنے کے لیے آ جائیں گے, گرفتار کیا جائے گا اور 9 مئی میں ڈال دیں گے, مختلف مقدمات بنائے جائیں گے. لیکن اس کے باوجود لوگ پہنچتے ہیں, اور یہ جو ایسوسیشن ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہے. اب پاکستان میں یہ جو آگے چل کر بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوگی کہ اس نظام کو گرانے کی تیاری کی جا رہی ہے, اور جمہوریت کے یہ والا جو منظر ہے نا, یہ منظر ان کو برداشت نہیں ہوتا, اسی لیے اس نظام کو تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ زمان پاک میں جو ورکر بار بار مار کھا کے آ جاتا ہے نا, ایک میں بزرگ کی گفتگو سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں جی میرے 4 بھائیوں کو پکڑا ہے, لیکن اس کے باوجود میں آج زمان پاک جو ہے وہ آیا ہوں تاکہ میں اظہار یکجہتی کر سکوں, اور میں کھڑا ہوں, آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں. تو یہ حوصلے آپ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ تو کوئی سیاسی جماعت, کوئی نیا نظام ان جذبوں کو ریپلیس نہیں کر سکتا. محمود خان اچکزئی صاحب کی گفتگو سر بہت ہی امپورٹنٹ تھی, اور انہوں نے نا جو آہستہ آہستہ اس تحریک کے خد و خال اور 8 فروری کو کیا کچھ ہونے جا رہا ہے, انہوں نے کچھ چیزیں جو ہے وہ ریویل کی ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ ہم لاہور میں کسی کی ماں بہن کو گالی نکالنے نہیں آئے, برا بھلا کہنے نہیں آئے, یہ ہمارا آئینی حق ہے. لاہور ہمارا شہر ہے, ہمارا ملک ہے, پاکستان کا دل ہے. ہم یہاں پر اپنی سیاست اور پاکستان کی عوام کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں. دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان پر بہت ہی اہم جملہ ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت کے لیے. مجھے اس دن کسی بہن نے کہا کہ آپ پی ٹی آئی کے لوگوں میں تفریق پیدا کر رہے ہیں. تو جناب, جس کو عمران خان نے اس تحریک کو چلانے کے لیے کہا ہے, ذرا اس کے الفاظ ملاحظہ کر لیں. ہم تو تفریق پیدا کر رہے ہیں بقول آپ کے. انہوں نے کہا جی کہ عمران خان پر لاکھوں لوگ جان دیتے ہیں, لیکن تنظیم کا یہ حال ہے کہ 20 لوگ ایک ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں. سر دھڑے بندی ہے نا. بیرسٹر گوہر کو چاہیے تھا کہ وہ اچکزئی صاحب کے ساتھ آتا, وہ نہیں آیا. چلیں کم از کم ان کو آپ وہاں سے جب وہ روانہ ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے, ایسا بھی نہیں ہوا. آپ ایک دفعہ کہہ دیں کہ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں لاہور, ہم ان کے ساتھ بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں. آپ نے یہ بھی نہیں کیا. آپ نے پریس کانفرنس کی, یعنی آپ نے اپنی الگ سے دنیا ایک بنائی ہوئی ہے. جب آپ اپنی چھاتی پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں نا کہ میں ہوں چیئرمین اور یہ جماعت میری ہے اور میرا حکم چلے گا, تو سر قوم کو آپ کی حیثیت, آپ مزید ایکسپوز ہو جاتے ہیں ان باتوں سے, تو وہ آپ کو نظر نہیں آئے. تو دھڑے ہیں سر, وہ دھڑے اپنا اپنا کام دکھا رہے ہیں, اور ان دھڑوں کی سیاست ہے. اور اچکزئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے آپس میں یہ جو تفریق ہے اور جو یہ جو مزاج ہے تمہارا, اس سے ہٹو, اور عمران خان کے لیے جس طرح سے لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں, ان لوگوں کو لیڈ کرو. اب یہاں پہ پرابلم یہ کہ چودھری کون بنے گا, وڈا چودھری کون اور چودھری کون بنے گا, یہ سر لڑائی ہے. ہم لیڈ کریں گے, ہمارے رابطے ہیں, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچکزئی صاحب کا پیغام ہے. 8 فروری کو پہیا جام شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے دی گئی ہے جی, اور اگر آپ 8 فروری کو ملک بند کر دیتے ہیں اور سڑکوں پر عوامی راج لگانے میں کامیاب ہو گئے, تو پھر انہیں ہر صورت عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا. یہ اعلان ہے اچکزئی کا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا کیا عمل ہوگا. چونکہ کراچی سے سر بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں, سرپرائز ایک بہت بڑا تیار ہے, میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں, اور کچھ ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اچکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پولیس ہماری اپنی پولیس ہے, یہ پولیس ہماری اپنی ہے. ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کی پولیس ہیں, کسی حکومت یا جرنیل کی پولیس نہیں ہے. آپ وہ احکامات مانیں جو قانون کے مطابق ہوں. کسی کو اس لیے مارنا کہ وہ کسی دوسری جماعت کا ہے, ظلم ہے. قرآن کریم شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کے قتل کو کہتا ہے. آپ نے ڈی چوک میں ہمارے بچوں کو قتل کیا اور خواتین کو گھروں میں بے عزت کیا. ہم اس ظلم کے نظام کو مٹانے نکلے ہیں. عوام ہمارے ساتھ چلے, ہم اس نظام کو اکھاڑ پھینکیں گے. لاہور میں جی کارکنان کی بڑی گرفتاری ہوئی. اور دوستوں ایک افسوسناک خبر بھی میں آپ کو دوں کہ کارکنان کی گرفتاری کا معاملہ ہے. اس سے پہلے بھی ایک کارکن کی گرفتاری کی جب کوشش کی گئی تو وہ چل بسا. یہ بہت ساری رپورٹس آپ کو اسی طرح ملیں گی جن کو میڈیا جو ہے نا وہ چلاتا نہیں ہے. وہاں پہ کوئی آپ کو ایسی رپورٹ نہیں ملے گی. پولیس نے رات 2:30 بجے تحریک انصاف کے کارکن راشد یوسف کی گرفتاری کے لیے ہنجروال کا علاقہ جہاں پہ چھاپا مارا. اسی دوران راشد یوسف کی حالت غیر ہوئی. اس کے علاج کے لیے جناح ہسپتال منتقل کیا گیا, جہاں وہ کچھ ہی دیر کے بعد جان کی بازی ہار گیا. پولیس والوں نے پکڑا ہوگا نا کہ یار انہوں لمحہ پاؤ مارو, انہوں کمزور دل کا ہوگا. اسے تکلیف یہ ہوگی کہ یار اگر یہ مجھے پکڑ کر لے گئے اور میرے ساتھ انہوں نے کچھ برا سلوک کیا, میرے کپڑے اتار دیے اور مجھے مارا, اور میں کیا کروں گا. میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ میں وکیل بھی کر سکوں. خیالات آتے ہیں نا. اور اگر مجھے لے کر چلے گئے, میرے پیچھے سے میرے بچوں کا کیا بنے گا, میرے پیچھے کون آئے گا. سر جس گھر میں غربت ہو, کوئی رکشہ ڈرائیور ہے کوئی, لیکن آپ کو بھوت یہ سوار ہے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا کیوں اٹھایا. ہم آپ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں گے. اور کارروائی کا نتیجہ یہ نکلا. اہل خانہ یہ بتاتے ہیں کہ راشد جی رکشہ ڈرائیور تھا, 4 بچوں کا باپ, سب سے چھوٹی بیٹی پر اسلحہ تانا گیا تو والد کی حالت جو غیر ہوگی. اور دوستوں آپ کو یہ خبر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا سرپرائز
اور ایسے ماحول میں جب آپ کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، آپ کو زمان پاک میں جانے کی اجازت نہیں، اور باقی ماحول بھی آپ کے سامنے ہے، اس وقت ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کو پریس کانفرنس کی اجازت نہیں ہے، آپ کے جو لیڈر کا نام پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پہ چل نہیں سکتا، آپ کو لاہور میں داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنی پڑتی ہے، لیکن اس کے بعد اجازت نہیں دی جاتی، پولیس فورس جو ہے وہ آپ کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے۔ ایسے ماحول میں سندھ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جانا اور پھر سندھ حکومت کا آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا ویلکم کرنا، یہ ایک بہت بڑی بات تھی، اور میں مسلسل آپ تمام دوستوں کو کہہ رہا تھا کوئی کریڈٹ لینے کی بات نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر کیپٹلائز کریں، اگر وہ آپ کو آنے دے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ موبلائزیشن جو اسٹریٹ موبلائزیشن ہے اس کو ریلیوں میں کنورٹ کریں، اور اگر ریلیوں کی اجازت آپ کو ملتی ہے تو کوشش کریں کہ آپ جلسہ کر سکیں، اور اب مزار قائد کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور ایک بہت بڑی کامیابی ہے تحریک انصاف کی، اور اس سے اب پاکستان کی سیاست کے اوپر آپ کو ایک ڈیفرنٹ قسم کی ہلچل جو ہے وہ نظر آئے گی۔ اب آبویسلی لوگوں کو جب آپ موقع دیں گے، جمہوریت کی سر یہی خوبصورتی ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ آؤ، آپ کو گراؤنڈ بھی دیتے ہیں، آپ کو اجازت بھی دیتے ہیں، اور آپ اپنی سیاست جو کرنی ہے آپ کریں، پاکستان کا آئین آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ خبر اس کے اندر یہ ہے کہ ناصر حسین صاحب نے فون کیا جی حلیم عادل شیخ صاحب کو، انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں، 2-3 جگہیں آپ نے اس سے پہلے بھی کہی تھی، وہاں پہ بھی آپ کو اجازت دے رہے ہیں، آپ آئیں، اپنی سیاسی سرگرمیاں کریں، یہ آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے، اور ہم آپ کو کسی طرح بھی روکیں گے نہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف کا کندھا تو استعمال کر رہی ہے، لیکن یقیناً یہ جمہوریت کے لیے بہت ہی ضروری ہے، آپ جس مرضی کا کندھا استعمال کریں، اس وقت جلسے کی اجازت دینا یہ تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اپنے صوبے میں تو آپ 50 جلسے کریں، اٹ ڈزنٹ میٹر، لیکن سندھ کے اندر جا کر جلسہ کرنا، مزار قائد پر جا کے جلسہ کرنا، یقیناً یہ بہت ہی بڑی کامیابی تحریک انصاف کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سمیت کسی بھی جماعت کی پرامن جدوجہد کو نہیں روکا جا سکتا، ناصر حسین شاہ صاحب یہ کہتے ہیں، لیکن قانون کی خلاف ورزی ہوئی تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے بات چیت ہو رہی ہے، جلسے کی کوئی پابندی نہیں، کورنگی اور ساؤتھ میں بھی انہوں نے جلسے کی درخواست دی ہے، کراچی میں جلسے کے لیے پاکستان تحریک انصاف قانون کے مطابق بالکل اجازت دیں گے اور ہم انکار نہیں کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو کراچی باغ جناح میں جلسے کی اجازت مل گئی ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر پہلے جب میں نے کراچی میں کچھ دوستوں سے بات کی تو انہوں نے کچھ ویڈیوز میرے ساتھ شیئر کی یا چل بھی رہی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ جو ہمارا ایڈیٹر ہے اس کو میں ساتھ ہی ساتھ کہہ دوں، کیونکہ اکثر ویڈیوز جو نا وہ سنک نہیں ہوتی۔ تو حلیم عادل شیخ، شاہد خٹک اینڈ ریسٹ آف دا پاکستان تحریک انصاف وہ پہنچے ہیں جی مزار قائد پر، انہوں نے جگہ کا معائنہ کیا، جائزہ لیا، اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ میری کراچی میں تمام سننے والوں سے یہ درخواست ہے، آپ کراچی میں ہمیں سب سے زیادہ سنتے ہیں، کہ آپ نکلیں باہر پاکستان کے لیے، آپ نکلیں مزار قائد پہ جائیں، اظہار یکجہتی کریں۔ سہیل افریدی آپ کے شہر میں آ رہا ہے، اور جہاں جہاں بھی سہیل افریدی موجود ہوگا آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ احساس دلائیں پاکستان میں طاقتور حلقوں کو کہ یہ جو نئے نظام کے لانے کی بات کریں، جس پر میں آگے چل کر بات کروں گا، اس نئے نظام کی ضرورت نہیں ہے، یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی کہ آپ نے نیا نظام اس ملک کو دینا ہے یا حالات جو ہیں وہ کیسے چلیں گے۔ آج ایک اور رانا سکندر صاحب نے جی ایک آفر کیا، وہ بھی میں آپ کو کوئکلی ایک لطیفہ سنا دوں پھر ہم بڑھیں گے۔ وہ جو شہباز شریف صاحب کی 5 ماہ کی ڈیڈ لائن ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ میں سہیل افریدی صاحب کو چیلنج کرتا ہوں، قصور میں آئیں میرے حلقے میں، چارٹر تیارہ بھی دوں گا، اور آپ جلسہ کریں، آپ ادھر جلسہ کریں، میں ادھر جلسہ کروں گا۔ پاجن پہلے جا کے نا مریم بی بی کو اجازت لو، جو صوبے میں 4 گاڑیاں نہیں آنے دیتے، انہوں نے سر جلسے کی کہاں اجازت دینی ہے؟ آپ اپنے سرویز جو آپ کے اپنے سرویز ہوتے ہیں، ان سرویز سے ذرا کوئی عبرت حاصل کریں۔ اور یہ سہیل افریدی کو کینٹ میں جانے پر پابندی ہے، اس کا پاسپورٹ بلاک ہے، وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا، مقدمات ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ میں آپ کو اجازت لے کر دوں گا۔ پہلے جا کے گھر سے پوچھیں کہ اجازت بڑے دیں گے بھی کہ نہیں دیں گے۔ دوستو خبر یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت شہباز شریف صاحب کے پاس سے 5 سے 6 مہینے کا وقت ہے، اگر وہ اس معیشت کو اور پاکستان کے حالات کو اور فورن انویسٹمنٹ کو لانے میں ناکام رہے تو پھر ان کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور یہاں پر تبدیلی سے مراد کسی فرد واحد کی تبدیلی نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کہا جائے گا کہ سٹیپ ڈاؤن کریں اور ان کی جگہ کوئی اور شخصیت بیٹھ جائے گی اس کرسی میں، بلکہ یہاں پر نظام کی تبدیلی کی بات جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ اقتدار کی راہداریوں سے خبر یہ آ رہی ہے کہ حکومت کو بتا دیا گیا ہے کہ 5 سے 6 مہینے میں اگر آپ معیشت کو ٹھیک کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو بھائی جان پھر آپ نے ہم سے گلہ نہیں کرنا۔ جن لوگوں نے اس نظام کو بنایا، فارم 47 کی حکومت کو بنایا،
وہ اس نظام کو بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اسی لیے ایک نئے ڈرافٹ کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے۔ اب جو انڈیکیٹرز ہیں وہ کیا ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور پھر دوستو ان انڈیکیٹرز کو سمجھنے کے لیے ہمیں پاکستان کے پچھلے 3 سالوں پر نظر ڈالنی پڑے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کو جان بوجھ کر ایک فلاپ سسٹم قرار دیا گیا، یا اسے فلاپ کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ ایک نئے نظام کو اس سے ریپلیس کر دیا جائے اور پاکستان کے طاقتور حلقے اس نظام کو ہمیشہ کے لیے ٹیک اوور کر دیں۔ اگر آپ پاکستان کے پچھلے 3 سالوں کو دیکھیں نا، تو جمہوریت کے خلاف بہت سارے محاذ کھڑے کیے گئے، مقبول شخصیات کو جیل میں ڈالا گیا، ایسے لوگوں کو پاکستان میں اقتدار بخشا گیا جو پاکستان کی عوام میں مقبول نہیں تھے، یعنی جمہوریت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ڈکلیئر کیا جائے گا کہ نہ تم مقبول ہو، نہ تم قبول ہو، اور نہ ہی پاکستان کے اندر تم نے دودھ اور شہد کی نہریں جو تم نے وعدے کیے تھے، جو تم نے سہانے خواب دکھائے، وہ تم پورا کر سکے، لہٰذا اب ہم ایک نئے نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو دوستو یہ 5 سے 6 مہینے شہباز شریف صاحب کے لیے بہت ہی مشکل ہوں گے، اور ان کو یہ بتا دیا گیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک پلان تھا پہلے دن سے کہ ہم نے جمہوریت کو ریپلیس کرنا ہے۔ جب کوئی ڈاکیا ٹی وی پر یا اپنے ویلاگ میں بیٹھ کر یہ کہتا ہے نا کہ جمہوریت نے غلط فیصلہ کیا عمران خان کے حوالے سے، اصل میں تو طاقتور یہی پہلے دن سے سوچ رہے تھے۔ 3 برس سے اس کے اوپر کام کیا جا رہا تھا، ایک مقبول لیڈر کو پاکستان میں آپ نے پہلے سائیڈ لائن کیا، اور اب طاقت کے بل بوتے پر ایک نئی حکومت یا ایک نیا نظام جو ہے بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور وہ لوگ جو عمران خان کو مائنس کرنے کی باتیں کر رہے تھے نا، آج سسٹم ان کو نا پکڑ پکڑ کر مائنس کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ کا یہ خیال تھا کہ عمران خان کے پاس پاکستان کی عوام کا سب سے بڑا ووٹ بینک ہے، تو چلو اس کو تو مائنس کریں نا، آپس میں مل کر ہم ایک حکومت بناتے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد ہمیں حاصل ہوگی اور معاملہ چل جائے گا۔ لیکن معاملات نہیں چل رہے، کیونکہ معیشت نہیں چل رہی، پاکستان ادھار پر چل رہا ہے، اور یہ پاکستان کے طاقتوروں کو اس کا شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ جن کو ہم نے حکومت دی یہ تو نالائق نکلے، ان کے پلے تو کچھ نہیں تھا، یہ تعریفیں اچھی کرتے ہیں، بہت اچھی کرتے ہیں، مکھن بھی لگاتے ہیں، لیکن پاکستان نہ ان کی مکھن کی دکان سے چلے گا اور نہ ہی ان کی تعریفوں سے چلے گا۔ ہمیں انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے، کیونکہ ساری ذمہ داری اس وقت ہمارے کندھوں کے اوپر ہے۔ دوستو یہ جو انڈیکیٹرز ہیں یہ میں آپ کے سامنے 1 بائی 1 رکھتا ہوں، اور یہ سمجھنے کے لیے کہ پاکستان کی معیشت کو اس وقت کون سے چیلنجز درپیش ہیں، اور نچلی سطح پر جو جمہوریت جہاں سے کسی بھی نظام کی جو بنیاد ہوتا ہے، اس نظام کے اوپر ان تمام فیصلوں کا کیسے اثر پڑ رہا ہے، اور پاکستان کے طاقتور حلقے کیوں 5 سے 6 ماہ کا اب ایک طرح سے وقت دے رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی حکومت کو۔ جو تنخواہیں تھیں 2015 کے لیول پر آ گئی۔ اگر آپ غور کریں نا، آج عام پاکستانی ہر چوتھے گھر میں نا آپ کو بھوک نظر آ رہی ہے۔ یہ انڈیکیٹرز جو ہیں یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ہیں، ان کی رپورٹس ہیں جو عام آدمی کی پاکستان میں جو قوت خرید ہے اس کو الیبوریٹ کر رہے ہیں کہ بھائی جان 2015 کے اندر جو آپ کی تنخواہ تھی، جو آپ کی قوت خرید، جو آپ کے پاس کیپیسٹیز تھی فائنینشیل، وہ وہاں پر چلی گئی، یعنی ہم 10 سال پیچھے چلے گئے ہیں، اور آپ کو اس گیپ کو کور کرنے کے لیے 10 سال جتنی محنت کرنی پڑے گی جو ناممکن ہے۔ حکومت کے جو اپنے سرویز ہیں اور جو ان کے اپنے اعداد و شمار ہیں وہ کیا بتاتے ہیں، 2018 19 اور 2025 اور 24 کے درمیان شہری علاقوں کے مکینوں کی جو اصل آمدنی تھی اس میں 17% کمی ہوئی ہے، اور دیہی علاقوں کی اصل آمدنی میں 5% کمی آئی، اور ملک کی مجموعی اگر صورتحال دیکھی جائے تو اس میں 10% کمی جو ہے وہ رپورٹ ہو رہی ہے۔ اچھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ جو مہنگائی یا غربت جو ہے نا وہ آپ کو شہروں میں نظر آتی ہے، اور ہمیشہ دیہاتوں کے اندر کبھی بھی ان کے گھر خالی نہیں ہوئے، آپ کو کچھ نہ کچھ کھانے کو ضرور ملتا تھا، لیکن وہاں سے بھی اب خبریں ایسی آتی ہیں کہ لوگوں کے پاس جو ان کا اپنے اناج ہوتا ہے اتنا موجود نہیں ہے کہ وہ اپنا پیٹ بھر سکیں۔ تو یہ حکومت کے سر ثمرات ہیں جو عام آدمی تک پہنچ رہے ہیں، اور یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ اگر ایران کے اندر لوگ بھوک سے تنگ آ کر، مہنگائی سے تنگ آ کر سڑکوں پر آ سکتے ہیں، تو پاکستان کے سر حالات کچھ ایسے ہی ہیں۔ بچوں کے پاس نوکری نہیں ہے، حالات خراب ہو گئے، ہر جو تیسرا چوتھا گھر ہے نا وہاں پر لوگوں کی روٹی پوری نہیں ہو رہی۔ اور یہ انڈیکیٹرز آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ سب کچھ تصدیق کرتا ہے کہ یہ ملک میں 42% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، اور بے روزگاری 21 سال کی بلند ترین سطح پر آپ کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ نظر آئے گی۔ تو یہ انڈیکیٹرز ہیں، ان کو آپ نے بھولنا نہیں ہے جو نئے نظام کی طرف جا رہے ہیں۔ اب قمر دلشاد صاحب نے جی ایک آرٹیکل لکھا، اور وہ کچھ نہ کچھ حصہ لکھتے ہیں، اور میری ان سے کچھ روز پہلے جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ کنسرن کوارٹر سے کچھ نہ کچھ کلوز ان کو ملتے ہیں، کچھ نہ کچھ اشارے ملتے ہیں، تب یہ ایسی تحریر ان کی طرف سے جاری کی جاتی ہے۔ قمر دلشاد صاحب نے سر ایک آرٹیکل لکھا اور وہ ایک تھیوری پیش کر رہے ہیں،
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تھیوری جنم لے چکی ہے کہ مستقبل قریب میں ایک ایسا نظام حکومت نافذ کیا جا سکتا ہے جس کے خدوخال 20 دسمبر 1971 اور 14 اگست 1973 کے درمیانی عرصے کے آئینی حیثیت سے جو ہے وہ آئیڈینٹیکل ہیں، اور ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی بہت بڑی تبدیلی سامنے آ جائے، یعنی ایک نیا نظام جس کی بات جو ہے وہ حکومت اقتدار کی راہداریوں سے بھی آپ کو یہ خبر ملے گی، اور پھر قمر دلشاد صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ اس وقت ہوا کیا تھا؟ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ جو ڈیٹ جس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اس ڈیٹ کے اندر پاکستان کے آئین کے حوالے سے پاکستان میں جو پولیٹیکل سسٹم تھا کہ 20 دسمبر 1971 اور 14 اگست 1973 کے درمیان ایسا کیا ہوا کہ جس کا حوالہ جو وہ دیا جا رہا ہے اور وہ آج اتنا ریلیونٹ کیوں ہے؟ تو دوستو، 20 دسمبر 1971 اور 14 اگست 1973 کے درمیانی عرصے میں پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم، نازک اور فیصلہ کن دور آیا۔ اس عرصے میں ریاستی ڈھانچے، سیاست اور آئین کی اثر نو تشکیل کی جاتی ہے، یعنی پاکستان کے آئین کو تبدیل کر دیا گیا۔ اب یہ 27ویں 26ویں ترمیم سے کام نہیں چل رہا۔ اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جو پریڈکشن آ رہی ہے اور جو اقتدار کی راہداریوں سے خبریں آ رہی ہیں، اور پھر کچھ وزراء کے تو جی انٹرویوز بھی ہوئے، وہ انٹرویوز کیا ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اب فیصلہ یہ کیا گیا کہ جناب 28ویں ترمیم سے بھی کام نہیں چلے گا، کیوں نہ اس پورے آئین کو تبدیل کر دیا جائے اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو دوبارہ سے ری رائٹ کیا جائے۔ سقوط ڈھاکہ اور 1971 کی جنگ کے بعد جنرل یحییٰ خان مستعفی ہوتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن جاتے ہیں۔ ملک میں مارشل لا بدستور نافذ تھا، بھٹو نے مارشل لا ختم کیا اور 1972 میں عبوری آئین جو ہے اسے نافذ کیا۔ پارلیمانی نظام کی بحالی کا آغاز ہوتا ہے، صنعتوں، بینکوں اور تعلیمی اداروں کی نیشنلائزیشن ہوتی ہے، جس پر اب بھی تنقید ہوتی ہے کہ بھٹو نے وہ غلط فیصلہ کیا چونکہ اس طرح سب کچھ ریاستیں اپنے قبضے میں کر لیا، بڑے بڑے سرمایہ کاروں کو باہر دھکیل دیا گیا اور حکومت سے کچھ نہیں چل پایا۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں کیا ہوا، آپ نے اس ملک کی سٹیل مل کے ساتھ کیا حالات پیدا کر دیے۔ وہ سٹیل مل جو ہے جہاں سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے، آپ نے اس کو ایک وائٹ ایلیفنٹ میں کنورٹ کر دیا۔ دیکھیں یہ جو سٹیل مل ہے یہ بھارت میں بھی تو چل رہی ہے نا، لیکن وہاں پر دنیا کے بڑے بڑے بلینئرز جو ہیں وہ پیسہ بنا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ہمارے سے ایک سٹیل مل جو ہے نہیں چل سکی۔ ہمارا جو PIA جو ایک ایسا ادارہ تھا، دنیا سر اس ادارے سے مستفید ہو رہی تھی، لیکن پاکستان نے اسے کوڑیوں کے بھاؤ اب کچھ لوگوں کے ہاتھ بیچ دیا، اور ہم اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتے کہ ہم پاکستان کی سٹیل مل کو چلا سکیں، پاکستان کے PIA کو چلا سکیں، تو ہم نے سر ملک کیا چلانا ہے؟ تو اسی لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کو اور ان اداروں کو جان بوجھ کر فلاپ کیا جا رہا ہے تاکہ سارے کا سارا کنٹرول کسی اور کے پاس آ جائے۔ دوستو، 14 اگست 1973 کو متفقہ آئین پاکستان جو ہے نافذ ہوا۔ پاکستان باقاعدہ طور پر اسلامی جمہوریہ اور پارلیمانی ریاست بنا۔ ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم اور فضل الہی چودھری صاحب جو ہیں وہ صدر بن جاتے ہیں۔ لیکن اس صورتحال میں اب پاکستان میں نیا صدر کون بنے گا؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ کیا مارشل لا لگایا جائے گا؟ نیا آئین بنایا جائے گا؟ شہباز حکومت کا خاتمہ ہوگا؟ کیونکہ معاشی حوالے سے شہباز حکومت مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ اور دوستو، یہ جو شہباز شریف صاحب کے فیلئر کی بات ہے نا، اب تو پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر یہ باقاعدہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے۔ طاقتور حلقوں کے اندر وزراء کو بلا کر پریزنٹیشنز لی جاتی ہیں کہ IMF سے کیسے بچا جائے، ری اسٹرکچرنگ کی طرف ہم نے جانا یا نہیں جانا، یہ جو دلدل میں پاکستان کی معیشت اس وقت آپ کو نظر آتی ہے، اسے کیسے نکالا جائے۔ اور وزراء جو ہیں پریزنٹیشن تیار کرتے ہیں اور جا کر طاقتور حلقوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کو آخر میں کہا جاتا ہے کہ پریزنٹیشن تو بھائی بہت اچھی تھی، لیکن کیا کیا جائے؟ یہ پلانز تو بہت پہلے سے بن رہے ہیں، یہ جو کاغذ آپ لیفٹ رائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس جو فورن جو انویسٹمنٹ ہے اسے پاکستان میں کیسے سیکیور کیا جائے، اس کا آپ کے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے۔ ایک خبر سرکولیٹ کر رہی ہے اور اقتدار کی راہداریوں سے خبر سامنے آئی، بتایا جاتا ہے کہ ایک میٹنگ ہوئی، ایک ہائی لیول میٹنگ ہوئی جس میں 2 ایجنڈا آئٹمز تھے۔ نمبر 1 IMF سے کیسے جان چھڑائی جائے، اور دوسری چیز یہ تھی کہ ایک پلان B مانگا گیا کہ IMF سے جان چھڑانے کے لیے کوئی پلان B ہو، ری اسٹرکچرنگ ہم نے کرنی ہے پورے سسٹم کی، اس کو کیسے کیا جائے۔ وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک وزیر، بتایا جاتا ہے کہ 2 سے 3 گھنٹے انہوں نے ایک پریزنٹیشن دی، اور ایک ٹاپ شخصیت کے جو نمبر 2 تھے ان کے سامنے یہ پریزنٹیشن رکھی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہے، مسائل تو ہم سب کو پتہ ہے، حل کہاں ہے؟
इस मीटिंग में हल नहीं निकले, कुछ इस किस्म की बातें भी हुई कि जहां तक इंस्टीट्यूशन का ताल्लुक है वो तो 70-80 की दहाइयों से लोग कंप्यूटर पर बैठ गए, काम शुरू हो गया था, यहां अभी तक कागज आगे पीछे हो रहे। वो कहना ये चाह रहे थे कि भाई हमने तो अपने इंस्टीट्यूशन को ठीक कर लिया, हम तो तुम्हें एक जंग भी जीत कर दिखा रहे हैं, हमने पाकिस्तान की अफवाज को जो टेक्नोलॉजी थी, जो दीगर हमारा दिफा था, उसको तो हम मजबूत कर चुके हैं, लेकिन तुम लोगों ने आखिर क्या किया? मासवा इसके कि इसकी हुकूमत को गिरा दो, उसके खिलाफ साजिश करो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। और फिर इसमें पाकिस्तान की सर इस्टेब्लिशमेंट का भी हाथ है, उनका क्या धरा है। जब सियासतदान ये फैसला कर लेते हैं ना कि मैं इक़्तिदार तक पहुंचना है, तो फिर आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। अगर आप आवाम के लिए काम करेंगे तो आवाम आपको ऑटोमेटिकली इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठा देगी, लेकिन जब आपने काम नहीं किया होगा, साजिशें आप करने के माहिर हों और जिस रास्ते से आप आते हैं, फिर आप उसी रास्ते पर जाकर देखते हैं कि कोई मेरा प्यार करने वाला, कोई मेरा सपोर्टर वहाँ पर मौजूद है, और फिर उनसे मदद मांग ली जाती है। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इनको मदद दी। अगर आज सियासतदान ये फैसला कर लेना कि हमने गेट नंबर 4 के पास नहीं जाना, उस नर्सरी से जहाँ से हम निकले हैं हम तौबा कर लें, तो हम शायद पाकिस्तान में इनकलाब लेकर आएँ। प्रॉब्लम यहाँ पे सियासतदानों का है। वो देख लेना, जेल में बैठा हुआ इमरान खान कहता है कि भाई मैंने उस रास्ते पे नहीं जाना जहाँ से सारे रास्ते ये लोग जो है निकाल कर आते हैं, अब मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। और यही चीज़ पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं है। जो जुमला मैंने शुरू में कहा कि ऐसा लगता है कि जानबूझकर पाकिस्तान की जमहूरियत को फ्लॉप किया जा रहा है, और फिर वो लोग जो इस वक्त नाम नेहाद तर्जुमान है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के, वहाँ से जमहूर के ख़िलाफ़ बात होती है, गरूर वाली बात होती है, तकब्बुर वाली बात होती है, ताकत वाली बात होती है। तो पैगाम अक्रॉस द बोर्ड ये दिया जा रहा है। इसमें ना एक और एंगल भी है, और एंगल ये है कि इस किस्म की ख़बरें जब बाहर निकलती हैं और प्रेजेंटेशन जिस तरह से दी जा रही हैं, ये ख़बरें जब ज़राए से सोर्सेज से कोट होती है और नाम नहीं आते, ये भी चेक किया जाता है ना कि इसका रिएक्शन क्या निकलेगा। सियासी जमातें क्या लड़ने की ताकत रखती हैं? क्या पाकिस्तान में हमारे खिलाफ कहीं पर बगावत तो नहीं हो जाएगी? ये सारे सियासतदान मिलकर आज अगर इकट्ठे हो जाएं और अडयाला में इमरान खान के हवाले से एक तहरीक चलाना शुरू कर दें, तो सर इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई रास्ता नहीं है। या तो वो ऐलान करेंगे कि हम आज से मुल्क को टेक ओवर करें और मार्शल हम लगा रहे हैं, आइन मुअत्तल हो गया, या फिर उनको आपके साथ बैठकर जो है वो नेगोशिएट करना पड़ेगा। लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब तैयार हैं? शहबाज शरीफ साहब तैयार हैं? आसिफ अली जरदारी तैयार है? कोई तैयार नहीं है, क्योंकि इनको अपनी कुर्सी और अपने ख़ानदान को बचाने के लिए पीछे एक पूरा इनका होमवर्क है, और इसी में आपको ये नज़र आते हैं। इनका पाकिस्तान की सियासत से सर कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनका अपने घरों को बचाने का एक प्लान है जिसके ऊपर ये अमल हो रहा है। तो अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इनको 5 से 6 महीने का वक्त दे दिया है। वैसे भी साल के शुरू में बहुत सारे जो नजूमी थे उन्होंने ये बता दिया था कि शहबाज शरीफ साहब के सितारे जो गर्दिश में हैं, और शायद ये साल उनकी हुकूमत की तब्दीली का। देखें कैसा प्लान तैयार किया। पहले नजूमी आए, फिर ड्राफ्ट आ गए, फिर कॉलम आ गए, फिर वंडर बॉय आ गया, और सारे इशारे ये हैं कि जमहूरियत मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो गई है, लिहाजा माहौल ऐसा बना दिया जाए कि हम टेक ओवर कर जाएं। रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है? इमरान खान। इमरान खान सबसे बड़ी रुकावट है, और केपी के अंदर जो दहशतगर्दी और जो दीगर मामला थे ऑपरेशन के, सर शायद इसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिस्टम से आउट कर दिया जाए और कहा जाए कि ये दहशतगर्दों की जमात है, ये दहशतगर्द हैं, ये मुल्क के अंदर फसाद बर्पा कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि पैटर्न है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान में तर्जुमान जो हैं फ़ौज के, उनकी तरफ से 3 ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हों जिसमें आप कभी नाम लेकर, कभी नाम नहीं लेते, कभी हुकूमत के बारे में बात करते हैं, कभी तस्वीरें दिखाकर, कभी ट्वीट्स दिखाकर। पहले तो नाम नहीं लेते थे, फिर नाम लेना शुरू किया, फिर ट्वीट्स दिखाना शुरू कर दी। तो आपको ना एक पैटर्न मिलेगा। रुकावट इमरान खान है, इसको भी साइड पे करो, बाकी जमातें तो वैसे कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, जिनकी मोटी मोटी फाइल्स इनके पास पड़ी हैं, जो किसी भी वक्त खुल सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को आपने वैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो इस तनाजुर में शहबाज शरीफ साहब के पास 5 से 6 महीने का वक्त है। बहुत सैर कर ली, जहाज़ों की टैक्सी आपने इस जहाज़ को बनाया हुआ है, इस पूरे ख़ानदान ने। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा हो गया, ये भी गलत होगा, और अगर ये इस हुकूमत को घर नहीं भेजा जाता और ये निज़ाम ऐसे चलता है, तो वो भी पाकिस्तान के लिए उतना ही बुरा होगा जितना इस निज़ाम को गिराकर एक नए निज़ाम के साथ रिप्लेस किया जाएगा। दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।